औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और मुहर्रमुल हराम के महीने के आगाज़ पर जिस तरीके से तालिबान को कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, वो एक दफ़ा फिर हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के वो वाक़यात को याद दिलाती हैं, जिस तरीके से मुहर्रमुल हराम में वो वाक़यात पेश आए थे। आज की इस नायाब वीडियो में हम आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे, साथ ही साथ एक दफ़ा फिर मावराउन नहर के मौजू पर बात की जाएगी और खुरासानी झंडों के मुतालिक कुछ मज़ीद तफसीलात बयान की जाएंगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को हिट करें, साथ साथ वीडियो को लाइक या डिसलाइक करना मत भूलें। बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, जहां इस वक्त इंतहाई तेज़ी से तालिबान आगे बढ़ रहे हैं और मज़ार शरीफ पर भी अपना कब्ज़ा मुस्तहकम कर लिया है। मज़ार शरीफ की इंतहाई बड़ी अहमियत, रूहानी अहमियत अफ़गानिस्तान में हमेशा से रही है। अफ़गानिस्तान की तारीख़ में इस शहर ने बहुत ही नामवर शख्सियात को पैदा किया है और साथ ही साथ इसकी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो हमें इशारा मिलता है, उससे भी अहमियत दो चंद हो जाती है। उस मौजू की तरफ आएंगे, लेकिन सबसे पहले अफ़गानिस्तान के हालात पर थोड़ा सा एक तबसरा पेश करते हैं। मज़ार शरीफ पर कब्ज़ा हो चुका है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया। इसके अलावा बड़े बड़े शहर गिर रहे हैं और तालिबान आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा कर रहे हैं। सदर बाइडन ने अमरीकी फ़ौजियों को हुक्म दिया है कि वो मगरबी ममालिक और अमेरिका के शहरियों को अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए मदद करें और इस वक्त करीबन 5000 फ़ौजियों की तैनाती की ख़बरें आ रही हैं। गो के इन हवालों से पहले ये कहा गया था कि 3000 के करीब फ़ौजी भेजे जाएंगे, लेकिन अब 5000 का फ़िगर हमारे सामने आ रहा है। तालिबान पहले ही कंदहार और मुल्क के बड़े बड़े सूबों और अहम शाहराहों पर कब्ज़ा हासिल कर चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है कि 6 मुहर्रमुल हराम की इस तारीख़ में, जिससे हम बात कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में ये काबुल के अंदर एंटर हो जाएंगे। और अगर 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से अगर देखा जाए तो ये अगर एंटर होते हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के वो अय्याम हमारे जहनों में उनकी याद ताज़ा हो जाती है, क्योंकि आपने ही खिलाफत के क़याम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी और अब खिलाफत की एक दफ़ा फिर अहयाए नो खिलाफत मिन्हाजुन नबुव्वा की वापसी हो रही है। और इंशाअल्लाह 10 मुहर्रमुल हराम में हम देखेंगे कि तालिबान काबुल में एंटर हो जाएंगे और फिर खिलाफत इस्लामिया की एक नई बुनियादें इस्तवार हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की तरफ थोड़ी सी मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन आपको ये बात बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर काबुल में उसकी एम्बेसी को कुछ नुकसान हुआ तो वो इंतहाई भरपूर तरीके से जवाब देगा। एक तरफ ये ख़बरें भी आ रही हैं कि मेजर जनरल सईद सामईल सादात को काबुल का नया चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। साथ ही साथ ये ख़बरें भी आ रही हैं कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग अफ़गानिस्तान छोड़ रहे हैं बड़े पैमाने पर, चूँकि लोगों को ख़तरात ये लाहक हैं कि बहुत सारे लोगों ने अमरीकी फ़ौजियों के साथ कोऑपरेट किया था, इसलिए तालिबान उनको इस बात की सज़ा ज़रूर देंगे। यही वजह है कि कनाडा ने भी इस वक्त ये कहा कि करीबन 20,000 अफ़गानियों को वो सियासी पनाह देने के लिए तैयार है। यहाँ दोहा मुज़ाकरात में इंतहाई तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक ये मुतालबा कर रहे हैं कि तालिबान कोई मिलिट्री सोल्यूशन ना दें, लेकिन कतर ने ख़ास तौर पर यहाँ पर इंतहाई शानदार किरदार निभाते हुए ये कहा है कि दुनिया तालिबान को तस्लीम करे। इधर चीन ने भी ये इशारा दे दिया है कि अगर तालिबान काबुल में एंटर हो जाते हैं और अपनी मुस्तहकम हुकूमत बना लेते हैं तो उसको तस्लीम करने में उसे कोई आर नहीं होगा। साथ साथ ये ख़बरें भी हमें आज के अखबारात में मिली, जहां तालिबान ने मज़ार शरीफ में कब्ज़ा करते ही जनरल रशीद दोस्तम के घर में बड़ा हमला करके उसकी तलाश शुरू की है। और अब ये जनरल, जो कि एक नाम नहाद जनरल तस्वुर किया जाता है,
اس کوئی تلاش جاری ہے۔ اس نے اپنے گھر میں سونے کے برتن اور سونے کی کرسیاں اور دیگر دوسرے چیزیں بنائی تھیں، لیکن اب چوہے کی طرح یہ شخص بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم طالبان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس گھر میں انٹر ہوئے اور تصاویر اب نظر آ رہی ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس گھر میں کرسیاں تک اس شخص نے سونے کی بنا کر رکھی تھیں، لیکن اب یہ اسی کی یادگار بن کر رہ گیا ہے اور ہائے افسوس مل رہا ہے یہ گھر، اور یہاں پر طالبان کا قبضہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ طالبان نے بڑے پیمانے پر ملٹری ہیلی کاپٹرز اپنے قبضے میں لیے ہیں، اور یہ خبریں اچھی بھی ہیں کیونکہ اب انہی ذریعوں سے آگے جا کر طالبان اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ طالبان شاید شمال مغربی افغانستان کی روحانی اہمیت سے واقف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں قبضہ کر لیا جائے اور اپنے قبضے کو مستحکم بنایا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جیسا کہ ہم نے اس حدیث کو پڑھا تھا جس میں وراء النہر کا ذکر ہے کہ یہاں سے حارث الحراس شخص نمودار ہوں گے۔ اب ان کی کیا اہمیت ہے پچھلی ویڈیو میں تھوڑی سی بات ہو چکی ہے، لیکن آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور پھر وراء النہر کے حوالے سے یہ بات کریں گے کہ یہ کس دریا کی طرف اشارہ ہے اور وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پر جب طالبان اس کے علاقے کو کراس کریں گے، یا اس آمو دریا کو جس کو وراء النہر کہا جاتا ہے اس کو کراس کریں گے، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بڑی بڑی نشانیاں نمودار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آ جائیے بات کرتے ہیں، اس حدیث کو دوبارہ پڑھتے ہیں، سنن ابو داؤد کی خوبصورت حدیث جس کو ہم بارہا پڑھ چکے ہیں۔ آج اس کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک شخص ان شہروں میں جو نہر کے پیچھے واقع ہیں ظاہر ہوگا، اس کا نام حارث الحراس ہوگا، اس کی فوج کے اگلے حصے پر ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا، یہ حارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو جگہ یا ٹھکانہ دے گا، جس طرح کہ قریش کے ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا تھا۔ ہر مسلمان پر اس شخص کی مدد واجب ہے۔ یہاں پر وراء النہر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ خوبصورت لفظ ہماری اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی شاندار حیثیت اختیار کر گیا جب قتیبہ بن مسلم بحالی نے اس وراء النہر علاقے میں داخل ہوئے تھے، اور پھر یہ تمام کا تمام سینٹرل ایشیا فتح کر لیا گیا تھا۔ جی ہاں، وراء النہر کہا جاتا ہے، آمو دریا کو، آکسس ریور کو کہا جاتا ہے۔ یہ گوگل میپس میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ علاقہ، یہ جو دریا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آمو دریا کہلاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر پامیر ماؤنٹینز جو کہ صوبہ بدخشاں جس کا علاقہ تاجکستان میں ہے، وہاں سے نکلتا ہے اور پھر یہ بہتا ہوا تقریباً شمال مغربی افغانستان کو دیگر دوسرے علاقوں سے تقسیم کرتا ہے، اور یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کی روحانی اہمیت پر بیان کیا، جیسا کہ ہم نے اس حدیث میں پڑھا۔ تو یہیں سے خراسانی جھنڈے نکلنے ہیں، اور یہیں سے جب ان علاقوں سے یہ جھنڈے اس وراء النہر کو کراس کریں گے، یعنی اس نہر کو کراس کریں گے، تو اسی وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بڑی بڑی نشانیاں نمودار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ حدیث ہمیں ملتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی اب نظر آ رہی ہے کہ 10 محرم الحرام قریب آتی جا رہی ہے، اور حضرت امام حسین اور یزید کے درمیان جو معرکہ تھا اس میں بڑی ہمارے لیے ایک سبق ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی اس خلافت کو یا بادشاہت کو قبول نہیں کرا تھا جس میں استبداد، طاغوت کی وہ تمام کی تمام جو چیزیں تھیں اس میں شامل تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی قربانی دے کر امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا، اور 10 محرم الحرام کا دن سمبولک میننگ رکھتا ہے، اور اب یہی 10 محرم الحرام کا دن ہے جب انشاءاللہ طالبان کابل میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ایک اسلامی خلافت کی بنیاد رکھ دی جائے گی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کی ویڈیو میں ہم نے کرنی تھیں۔ اس وقت پوری دنیا میں، اسلامی دنیا میں خلافت کا ایک بہت بڑا مطالبہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک کیفیت محسوس کی جا رہی ہے مسلم دنیا میں کہ ایک آئیڈنٹی کہ صرف اور صرف
مسلم ہو اور تمہارا کوئی وطن نہیں ہے، یہ ابھر رہی ہے مسلمانوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خلافت کی خواہش پورے مسلم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں کچھ ان احادیث کی جو خراسانی جھنڈوں کے متعلق آتی ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جب بھی خراسانی جھنڈوں کی بات کی جاتی ہے، سیاہ جھنڈوں کی بات کی جاتی ہے، تو یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ احادیث ضعیف ہیں اور یہ فیبریکیٹڈ احادیث بھی کہا جاتا ہے بہت ساری احادیث کو، کہ یہ بنائی گئی تھیں کیونکہ بنو عباس کے جھنڈے بھی کالے تھے اور وہ ابو مسلم خراسانی کی قیادت میں کچھ ان ایران کے علاقوں سے نکلے تھے۔ لیکن اگر ہم احادیث کا بنظر غور جائزہ لیں تو ہمیں یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ احادیث مستقل اور متواتر نظر آتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث میں اپنی بیان کیا ہے اس میں بہت یہ صاف واضح پیغام محسوس ہوتا ہے کہ بنو عباس کا جھنڈا پہلے نکلے گا اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے جو جھنڈا نکلے گا خراسان سے وہ مختلف ہوگا۔ آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں جو وضاحت ہے وہ صاف نظر آتی ہے۔ کتاب الفتن بائے امام نعیم بن حماد کو ہم نے یہاں پر کھولا ہے اور ہم پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 851، حضرت محمد بن حنفیہ رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا بنو عباس کی حمایت میں ایک سیاہ جھنڈا نکلے گا، پھر خراسان سے دوسرا سیاہ جھنڈا نکلے گا۔ یعنی یہ صاف بات بتائی گئی کہ پہلے بنو عباس کا جو جھنڈا نکلے گا وہ جھنڈا نہیں ہوگا جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے آئے گا۔ یعنی سیاہ جھنڈا بردار فوج نکلے گی، ان کی ٹوپیاں کالی ہوں گی اور کپڑے سفید ہوں گی۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان کا جو سمبولک ہے، جس طریقے سے ان کی لیڈرشپ کپڑے پہنتی ہے، اس میں کالے امامے، کالی ٹوپیاں اور سفید لباس بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے مقدمۃ الجیش کا سربراہ قبیلہ تمیم سے تعلق رکھنے والا شعیب بن صالح بن شعیب نامی ایک شخص ہوگا۔ یہاں ہم نے آپ کو بات یہ بتائی کہ بنو تمیم کے لوگ عرب کے ایسٹرن علاقے میں آباد تھے اور پھر وہ مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہوئے، خاص طور پر اسلامی مغرب میں بھی یہ ایک بڑی تعداد میں آباد ہوئے۔ تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کوائٹ پاسبل ہم نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ قطر کا جو پرو طالبان اسٹانس ہے اس میں بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ قطر میں بڑی تعداد میں بنو تمیم کے لوگ آباد ہیں آج بھی۔ یہ لوگ سفیانی کے ساتھیوں کو شکست دے کر بیت المقدس میں قیام کریں گے، امام مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے۔ ان کے پاس ملک شام سے 300 افراد بھیجیں گے۔ شعیب بن صالح کے خروج اور امام مہدی کو حکومت سپرد کرنے کے درمیان 72 مہینوں کا عرصہ ہوگا۔ اس حدیث کو آپ سنن ابو عمر ودانی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ ہم سفیانی کے متعلق اپنی دیگر ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں، انشاءاللہ مزید ہم باتیں کرتے رہیں گے۔ یہاں پر ایک اور بات بتاتے چلیں کہ جو کالے جھنڈوں کی بات ہوئی، یعنی رایات السود کی بات ہوئی ہے، وہ ایک انتہائی سمبولک میننگ رکھتا ہے اور اس کی ہسٹوریکل بڑی امپورٹنس ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی ویڈیوز میں اس متعلق ایک ضرور آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے اور اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ آئیے خوبصورت حدیث پڑھتے ہیں بنو ہاشم کی۔ یہ بھی ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو کا موضوع ہوگا کہ بنو ہاشم کے لوگ سادات، الحمدللہ ہمارا تعلق بھی بنو ہاشم سے ہے، سادات سے ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر ایک مزید ویڈیو بنائیں گے سادات کی تاریخ پر، اور یہ بتائیں گے کہ بنو ہاشم کی طرف جو اشارہ کیا گیا وہ کیا اس کی اہمیت ہے۔ حدیث نمبر 852، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اس درمیان کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اتنے میں خاندان بنو ہاشم کے کچھ نوجوان آئے۔ کچھ روایتوں میں یہ ذکر آتا ہے کہ اس میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے پیش آئی کہ ہم آپ کے چہرے پر ناگواری کا اثر دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہم اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو منتخب کیا ہے، اور میرے خاندان کے ان لوگوں کو میرے بعد بڑی ابتلا، جلا وطنی اور دربدری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں کے ادھر سے یعنی مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈوں والے آئیں گے۔ اب مختلف احادیث میں روایتوں میں یہ ہمیں باتیں ملتی ہیں، اس لیے کسی صورت بھی ان روایتوں کا رد کرنا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بیوقوفی ہوگی۔ سیاہ جھنڈے والے آئیں گے وہ لوگ
حق مانگیں گے مگر انہیں حق نہیں دیا جائے گا، ایسا 2 یا 3 بار ہوگا، چنانچہ وہ لوگ جنگ کریں گے اور فتح یاب ہوں گے، پھر انہیں ان کی مانگ پوری کی جائے گی مگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اسے حکومت میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو دے دیں گے، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے حکومت کر دیں گے، پھر وہ لوگ اس کے عدل و انصاف سے اکتا جائیں گے جیسے کہ پہلے ظلم سے اکتا گئے ہوں۔ تم میں سے جس شخص کو وہ وقت ملے ان کے پاس ضرور جانا، خواہ برف کے اوپر سیرین کے بل گھسٹ کر ہی جانا پڑے، اس لیے کہ وہ شخص مہدی ہوگا۔ اب یہ حدیث مختلف روایتوں میں مختلف کتابوں میں بیان ہوئی ہے، یعنی امور ودانی، سنن ابن ابی عاصم، فی السنہ ابن ماجہ میں بیان ہوتی ہے، اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ، معجم طبرانی اور مستدرک الحاکم میں حدیث یہ بیان ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پڑھتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کو نکلتے ہوئے دیکھو تو ان کے پاس جانا، چاہے برف کے اوپر گھسٹ کر جانا پڑے، کہ اس لیے ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے۔ اب یہ تمام کی تمام روایتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور انتہائی قریب ہے، اور جیسے ہی طالبان افغانستان میں اپنا اثر کمپلیٹ کرتے ہیں، حکومت اور وسطی ایشیا کی طرف بڑھتے ہیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی ظہور کی نشانیاں انتہائی تیزی سے نمودار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لشکروں میں شامل ہونے اور ایک عام سے مسلمان کی حیثیت سے اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔